وقت ولا زمان ولم يتعرضه زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقول وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كتابه الحكيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صلوات محترم یسرنا القرآن کے عنوان پر یہ دوسری تقریر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے۔ کل کی پہلی تقریر ظاہر ہے کہ آغاز کلام تھا اور ابتدائی گفتگو تھی، اور چونکہ ایک مدت کے بعد آپ کے درمیان اپنے آپ کو پا رہا تھا، لہذا میں نے پہلی مجلس میں نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا، اور وہ میرے کون کون سے معروضات تھے نہیں معلوم، آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیے۔ کچھ اپنی باتیں، کچھ آپ کا احوال، کچھ موضوع پر ایک نگاہ، اور ساتھ ساتھ ایک صورت وضاحت جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ہمارے پاس ایک معین وقت ہے، اور اس معین وقت میں رہتے ہوئے ہم اپنے اس فرض منصبی سے بحسن خوبی سلوکدوش ہونا چاہتے ہیں، اور تقاضا یہی کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اگر اس کو آپ اپنی بلند سماعتوں میں محفوظ کریں اور آنے والے اوقات کے لیے اٹھا رکھیں، تو یہ نہ صرف کہ صورت ثواب ہے، بلکہ اپنے تعلق سے میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے اپنے حافظے میں کہیں محفوظ بھی کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی تقریر ظاہر ہے کہ جب میں نے کی تو توقع ہوتی ہے انسان کی، اور جب ایک آواز اس طرح کی بلند ہو جس میں مثلا گفتگو عنوان سے زیادہ زبان پر ہو، تو مجھے نہیں معلوم کہ اس مسئلے کو اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اردو زبان میں اتنا اشکال ہے تو قرآن کی زبان میں اتنا اشکال ہوگا۔ میرے لیے تو گویا یہ خود ایک مقدمہ بن گیا آج کی تقریر کے لیے، اور میں آپ کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے یہی عرض کروں گا کہ اس سے میری مراد یا میرا ہدف میرے بزرگ نہیں ہے، وہ نہیں ہے کہ جو اس زبان سے بدرجہ کم واقفیت رکھتے ہیں، بلکہ میری گزارشات ان نوجوانوں سے کہ جو اس بزم ازاں میں آتے ہیں، فصل ازاں کو آباد کرتے ہیں،
रौनक वज़न बनते हैं, शमे महफिल की सूरत इख्तियार करते हैं और उसके बाद अपनी बेबिज़ाती को होते हैं, अपनी परवानगी का तस्करा करते हैं। शमे महफिल कुछ और है, परवाना कुछ और है। जहाँ इस्तेदाद आपको ये अता की गई हो कि आप शमा बन जाएं बज़्म की, वहाँ अगर आप इक्तिफा कर रहे हैं कि हम परवानगी की तरफ माइल हैं, तो ये आपका हुस्न तलब है, ये आपकी ज़ौक़ निगाह है, ये आपकी सूरत अहवाल है, इसका आप तज़किरा कर रहे हैं, मगर ना आपका मर्तबा ही कुछ और है, आपका मकाम ही कुछ और है। इस उन्वान को मैंने कायम भी इस बज़्म में इसलिए किया था ताकि मैं बतला सकूं कि दुनिया की वो कौमें जो कुरान का मुतालिया करने के बाद इसकी आसानी का, इसके युस्र का, इसके आम फहम होने का, इसके आमतुन नास तक पहुंचने का इस तरह से तज़किरा करती हैं, तो वो कौमें बेखबर कौमें, वो कौमें नजर नहीं रखती। जो कौम खबर न रखती हो और नजर न रखती हो, वो कौम कहलाने की मुस्तहिक नहीं होती। हमारे पास जब हमने कलाम इलाही का तज़किरा किया, वही रब्बानी के सिलसिले से आगाह किया, तो हमने हमेशा ये कहा है कि कुरान तकाज़ा करता है, कुरान तलब करता है कि आप अपनी सतह ज़हनी और फिक्री को बुलंद करें। कुरान ने कभी ये तकाज़ा नहीं किया कि पस्त रह के हमें समझो। कुरान असफलुस साफिलीन के लिए नहीं है, आलाए इल्लीयीन के लिए। ये इस्तिलाहात पुरानी इस्तिलाहात हैं। अब अगर कोई मुझसे ये कहे आपने असफलुस साफिलीन कहा, आपने आलाए इल्लीयीन कहा और उसके बाद तकाज़ा ये है कि ज़बान मुश्किल है, बयान मुश्किल है, तो ऐसी बात नहीं है। महसूस ये हो रहा है कि कुरान पर ही निगाह नहीं है, और जहां कुरान पर निगाह नहीं होती तो वहां पर ये मुश्किलात, ये परेशानियों से इंसान दो चार हो जाता है। कुरान ने हमें ये तालीम दी है कि अपने सतह फिक्री को बुलंद किया जाए। कुरान ने हमसे ये मुतालिबा किया है कि अपनी सलाहियतों को उजागर किया जाए। कुरान ने हमसे ये चाहा है कि हम अपने अक़दार को, अपने अफ़कार को इतना बुलंद करें कि दुनिया आपसे कस्ब फैज़, दुनिया आपसे इक्तिसाब इल्मी करे, दुनिया आपसे सीखे, आपको सिखलाए नहीं, आपसे सीखे। यानी अब आप गैर अक़वाम के लिए मुअल्लिम बन जाए, आप तालिब इल्म न रहें, आप मुअल्लिम बन जाए। जिनके हाथों में कुरान रहता है, अगर वो ये कहें कि हम दूसरों से इल्म हासिल करेंगे, तो इससे बड़ी कसम कुर्सी क्या है, इससे बड़ा जहल क्या है, इससे बढ़ के अपने आप से बेबहरा होना और क्या है। हम आपसे गुजारिश यही कर रहे हैं कि इन मजलिसों को आबाद करते हुए तकाज़ा ही ये किया जाए कि हमारी सतह को, हमारे म्यार समाअत को गिराने की जरूरत नहीं है। हम पस्त नहीं हैं, अली के मानने वाले सिद्दीक़ी नहीं होते, अली के मानने वाले आली होते हैं, बुलंद मर्तबा होते हैं, उनकी फजीलत होती है, उनकी करामत होती है, उनके मरातिब होते हैं, उनका मकाम होता है। उसको समझने की जरूरत है। मैंने मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। देखिए आपके दरमियान रह के गुफ्तगू इस तरह की नहीं कर रहा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मैंने यानी आदाब
محفل و مجلس کا خیال کرتے ہوئے اپنے عام سننے والے کے تعلق سے یہ فخر کیا ہے کہ اس کی بہت بلند سماعت ہے. اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے, اس کا تعلق سنوں سال سے نہیں ہے. اگر آپ بھی اسی فکر کے ساتھ آگے بڑھے کہ کم سن ہے, کم عمر ہے, تو آپ میں اور آپ کے غیر میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ وہاں یہی تو گفتگو ہو رہی تھی کہ اس کا اسلام تو کم سنی کا اسلام ہے, اس کی عمر تو بہت کم ہے. اس اسلام کو ہم اس اسلام کو مانے کیوں کر؟ یہ تو بہت چھوٹے بچے کا اسلام ہے, یہ بہت کم سن کا اسلام. جو قوم مسن, یعنی اب دیکھیے ایک لفظ ہے اردو کا مسن, ایک لفظ ہے کم سن کا ہے, اس کی ضد ہے, کم سن کی ضد ہے مسن, یعنی بڑی عمر والا. اب وہ قوم کہ جس نے کم سن کے مقابلے پہ مسن کو لا کے رکھ دیا, بڑی عمر والے کو لا کے رکھ دیا, اور چاہا یہ کہ مسن کے اسلام کو قبول کیا جائے, تو آپ نے اپنے آپ کو پیچھے رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ مسن کے اسلام میں کوئی خامی نہیں تھی. اگر تو وہ توحید پرست ہوتا, اگر تو وہ ایک اللہ کا ماننے والا ہوتا, اگر وہ بتوں کو سجدہ نہ کرتا, اگر وہ 360 کے آگے اپنے سر کو نہ جھکاتا, ہمارے لیے پھر کم سن اور مسن کی بحث کوئی ہمارے لیے پھر یہ بحث کوئی رکاوٹ نہیں تھی. مگر ہم سے تقاضا یہ کیا جا رہا تھا کہ کم سن کے اسلام کو قبول نہ کرو, مسن کے اسلام کو دیکھو. تو ہم نے اس وقت صدر اول میں یہ کہا تھا کہ ہم ایسے کسی اسلام کو پسند نہیں کرتے جو مسن ہے, اس اعتبار سے کہ بت پرست بھی ہے. یہ بات تاریخ میں روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہماری بحث ابتدائی بحث ہے. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہاں پہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ معاملہ سن و سال کا ہے, معاملہ عمر کا ہے, معاملہ آپ کے وہ سال جو زندگی پر آپ گزار رہے ہیں ان کا ہے. نہیں, ہم نے کہا دیکھنا یہ ہے کہ توحید کس کا اصل ہے, توحید کس کی روٹ ہے, توحید کس کا شجر ہے, توحید کس کا ثمر ہے. جب تک یہ نہ دیکھا جائے اس وقت تک اسلام کامل نہیں ہوتا. وہ اسلام تھا. اس کے ماننے والے جب مجالس میں محافل میں آ کر بیٹھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم کیسے یہ کہیں کہ بچے کی بات سمجھ میں نہیں آتی, بڑا زیادہ سمجھ رہا ہے, کم سن نہیں جانتا, کہ مسن کے حوالے کیا جا رہا ہے. میں اس فکر کا عادی ہی نہیں, میں اس فکر کا قائل ہی نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں تقسیم علم میں جب علم کو تقسیم کیا گیا تو ظرف دیکھ کے تقسیم کیا گیا, صلاحیت کو دیکھ کے تقسیم کیا گیا, استعداد کو دیکھ کے تقسیم کیا گیا. ظرف اس قابل ہے تو دیا گیا, ظرف اس قابل نہ ہوتا تو نہ دیا جاتا. اس لیے مجلس حسین کو اپنا پیدائشی حق نہ بلکہ یہ سمجھیے کہ آپ باصلاحیت تھے تو یہ آپ تک پہنچا, بے صلاحیت ہوتے تو یہ آپ تک نہیں پہنچا. نعرہ حیدری, حیدری, اور محمد وآل محمد صلوات. میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کو آپ تک پہنچانے کے نتیجے میں اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہوں, آپ کو نہیں, میں اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہوں اور آپ کے تعلق سے مضبوط کر رہا ہوں کہ مجھے یقین یہ دلایا جا رہا ہے کہ شاید یہ زبان, یہ میسج, یہ پیغام پہنچ نہیں رہا ہے. میں آپ کو آپ کی صلاحیتوں کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے باصلاحیت ہیں, اتنے باصلاحیت ہیں. اگر آج ہم زبان کو آج ہم مورد الزام ٹھہرائیں تو پیغام کا کیا کریں گے؟ اس پیغام کے تعلق سے گفتگو کیا ہوگی, اس پیغام کے تعلق سے تفہیم کی منزل کیا ہوگی. اگر اتنا ہی آسان کر دیا جائے, یعنی انگریزی کا استعمال کرو, اتنا ہی اس محلول کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے, تو پھر تو
کیفیت یہ ہوئی کہ یہ وحی ہر ایک پر آ سکتی ہے، الہام ہر ایک کا حصہ بن سکتا ہے، وجدان سے ہر ایک گزر سکتا ہے، تو کاہے کے لیے پھر ہم اتنی مشقت کر رہے ہیں، کاہے کے لیے اتنی دقت اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یسرنا قرآن پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے تقاضا کیا اپنے سننے والوں سے، اور میں نے یہ کہا کہ اسے ابتدائی قاعدہ نہ جانیے، یہ تو بچے کو بلا کے بٹھانے کے لیے، اگر ٹائٹل پہ آپ نے یسرنا قرآن دیکھا تو فقط اس لیے کہ کہیں وہ قرآن کی ضخامت کو دیکھ کر، قرآن کے 114 سوروں کو جان کر، قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتوں کو سن کر کہیں پریشان نہ ہو جائے، اسی لیے قاعدہ ابجد یسرنا قرآن کے پہلے، سب سے پہلے آغاز ہی میں دے دیا جاتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی ایسی مشقت محسوس نہ ہو جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو اس سمت سے کسی اور سمت پر اپنے رخ کو پھیر لے۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا قواعد کے آغاز میں یسرنا قرآن ہے، مگر جیسے جیسے بچہ اپنے علمی مدارج کو طے کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن اپنے مفاہیم میں آسان ہے، بشرطے کے پھر دہراتا ہوں، بشرطے کے اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اس سے سبق حاصل کیا جائے، اس سے عبرت حاصل کی جائے، اس سے موعظہ حاصل کیا جائے، اس کے بند و نصائح کو قبول کیا جائے، اس کے واعظ کو اپنے دل میں جگہ دی جائے۔ جب تک انسان نصیحت آموز نہیں ہوتا اس وقت تک قرآن اس پر اپنے دروازے نہیں کھولتا۔ یہ کل کی تقریر سے اتنا چھوٹا سا میں نے جملہ لیا ہے اور دہرا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ دروازے نہیں کھلیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں سورہ افتتاح کیا پڑھ لیا کہ دروازے ہی کھل گئے، آغاز بھی ہو گیا۔ آغاز نہیں ہوتا جب تک کہ طبیعت میں، سرشت میں، آپ کے مزاج میں قبولیت نہ ہو۔ حسن کو جب تک قبول نہ کریں آپ اور قبح کو دور نہ کر دیں، یعنی حسنات کو قبول کرنا ہے، سیئات کو دور کرنا ہے، ثواب لینا ہے، عقاب سے جان چھڑانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی باقاعدہ علمی تربیت کی جا رہی ہے۔ اس سورہ افتتاح سے کہ سمجھو تو صحیح، اس کے معارف سمجھ میں آ جائیں گے، قرآن کے 113 سورے سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن جہاں اولین سورہ ہی سمجھ میں نہ آئے اور نعمت الہی کو اتنا مشکل کر دیا جائے کہ اب تک پریشان ہے، فقط نعمت ہی کو نہیں، اس راستے کو، اس راستے پر انسان کو چلنا ہے۔ کسی مسلم مفسر نے آج تک یہ نہیں بتایا یہ کون سا راستہ ہے، بس ہدایت کر اور ہدایت کیے جا۔ تو نے پیدا کر دیا ہے، تیرا کام ہدایت کرنا ہے۔ راستہ معین نہیں ہو سکا، راستے کا تعین نہیں ہو سکا، شیطان چیز رہا ہے، ارے میں بیٹھا ہوں، دنیا کہہ رہی ہے راستے کی ہدایت۔ یہ کون سا راستہ ہے جہاں معارف قرآن میں نگاہ نہ ہو؟ ایسوں کے لیے کہنے کے باوجود قرآن میں یسر نہیں ہوتا، یسرنا القرآن کی اصطلاح درست ہی نہیں ہوتی۔ لہذا اب سوچنا یہ چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آخر ہم کیا چاہتے ہیں اس قرآن کے تعلق سے، ہم تفہیم کی کس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے عجیب بات ہے، ترجمہ اگر آپ کریں موضوع کی آیت کا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، دیکھو ہم نے تمہارے لیے قرآن کو نصیحت پانے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی ہے جو اس نصیحت سے فائدہ اٹھا؟ کوئی ہے جو اس سبق سے اپنے آپ کو نزدیک کر لے؟ کوئی ہے جو اس سے عبرت پائے؟ یعنی مستقل ترجمہ کرنے والوں نے اس کے انداز سے، ایک جدا گانا انداز سے ترجمہ کیا ہے۔ کہیں عبرت کے معنوں میں ذکر آ گیا، کہیں نصیحت کے معنی میں ذکر آ گیا، کہیں واعظ کے معنی میں ذکر آ گیا، کہیں پند کے معنوں میں ذکر آ گیا، کہیں موعظے کے معنی میں ذکر آ گیا۔ اس ذکر کو ڈائمنشنز دے دیے، رخ دے دیے، اور نہ صرف رخ دیے بلکہ اس کو اتنا کھول دیا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے ویسے ویسے ذکر کی تعریف آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائے۔
ہم نے نصیحت پانے کے لیے، میری بات کو بہت غور سے سن لیجیے، قرآن آسان ہے کہ قلب مائل ہو نصیحت کے لیے۔ نصیحت کب کی جاتی ہے میرے سننے والوں سے؟ اگر میں تقاضا کروں اور یہ چاہوں کہ ذرا اپنے مقام پر بیٹھ کے مجھے بتائیں کہ انسان کی زندگی میں وہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے جہاں اسے نصیحت کی جاتی ہے، جہاں اسے پند سے آگاہ کیا جاتا ہے، جہاں پر اسے واعظ کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، جہاں پر اس کے تعلق سے گفتگو کرنے والا جب گفتگو کرتا ہے تو اس کو بے خبر نہیں باخبر کرنا چاہتا ہے۔ وہ کون سی منزل ہے انسان کی زندگی میں جہاں اس کے لیے لفظ نصیحت مستعمل ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ مستعمل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پھر عامل بھی ہو جاتا ہے، اس پر کاربند بھی ہو جاتا ہے۔ ہماری آپ کی زندگیاں 50 برس، 60 برس، 70 برس، حتی اقل 100 برس، دعا کے نتیجے میں 125 برس، 150 برس کی دعا کسی نے نہیں دی، کوئی محاورتاً بھی 150 برس کی دعا نہیں۔ ہاں اگر ہے تو پھر ایک جسٹ ہے 1000 برس۔ تو اب یہ دیکھیے جہاں پر دعاؤں کے سہارے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں پر پھر ایک اور صورت ہے اس زندگی کے لیے، وہ یہ کہ نصیحت کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ بچے سے پوچھیں تو اس کو ضرورت ہے، مگر کب ہے؟ بڑے سے پوچھیں تو نصیحت کی ضرورت ہے، کب ہے؟ بوڑھے سے پوچھیں نصیحت کی اس کو بھی ضرورت ہے، مگر کب ہے؟ کس حال میں ہے؟ کس احوال میں ہے؟ تو جو بھی آپ چاہیں، ایک کامنالٹی جو نکل کر آئے گی، ایک عمومیت جو نکل کر آئے گی، نصیحت وہاں ہوتی ہے جہاں پر انسان کبھی کبھی سبق بھولتا ہوا نظر آ رہا ہو، جہاں پر کبھی کبھی راستے سے ہٹ رہا ہو، جہاں پر سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اچانک دائیں بائیں نظر ڈالتا ہو، وہاں پر ایک عدد اور عقل جو اس سے بہتر ہوتی ہے سامنے آ کے یہ کہتی ہے نہیں، نہ دائیں نہ بائیں، نہ شرق نہ غرب، اپنے رخ حیات کو معبود الہی کی طرف، اللہ کی طرف رخ حیات کو پھیر لو۔ اور اسی صورت میں ابراہیم یاد آتے ہیں جو اپنے رخ حیات کو اپنے پیدا کرنے والے سے کبھی بھی نہ ادھر ہٹاتے ہیں نہ ادھر ہٹاتے ہیں، بلکہ نگاہ ابراہیم کی جمی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ موعظہ کر سکتا ہے، وہ نصیحت کر سکتا ہے جو خود عامل ہو، جو عامل نہیں ہوتا اسے زیب نہیں دیتا نصیحت کرنا۔ بہت چھوٹی سی بات ہے، آپ کی عقل ظاہر ہے کہ بلند ہے، آپ کی افکار بہت عالی ہیں، مگر میں چونکہ ابتدا میں ہوں تو مجھے گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، محمد وآل محمد صلوات۔ دیکھیے آپ کا بچپن گزرا، ہمارا بچپن گزرا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں اتحاد ہے، اور اتحاد کی مشترکہ صورت ہے، اور وہ مشترکہ صورت یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی منزل پر ہمارے بزرگوں کو تنہا نہیں چھوڑا، اور نہ صرف یہ کہ تنہا نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے وقت بوقت، لحظہ بہ لحظہ، لمحہ بہ لمحہ انہوں نے اپنے نصیحت کی جمع آپ تک انہوں نے پہنچایا۔ تو یہ کب کس وقت آپ نے، ظاہر زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں، زندگی میں بھی گزار رہا ہوں، یہ نصیحت اثر کب کرتی ہے؟ جب انسان خود عامل ہو، یعنی قول کا پابند ہو۔ بچے سے یہ تقاضا کرنا کہ جھوٹ نہ بولنا، اچھی نصیحت ہے، جینرک ہے، یونیورسل ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ غلط بات بھی نہیں کر رہے ہیں، مگر وہ نصیحت کسی کام کی نہیں ہوتی اگر محاورتاً استعمال کی جائے۔ نصیحت چاہتی ہے کہ آپ اس پہ عامل رہیں، اور عامل رہ کے دوسرے کو معمول بنائیں۔ یہ قوم اجنہ کی گفتگو نہیں ہے، یہ جنات کے تعلق سے عامل و معمول پر گفتگو نہیں ہوئی ہے، یہ اشرف المخلوقات کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پہلے وہ عامل بنے، یعنی صاحب عمل،
عمل، اور اس کے بعد وہ تقاضا کرے. بچہ 1 برس کا، 2 برس کا، 3 برس کا، مائیں بھی سن رہی ہیں. تقاضا اس وقت درست ہے کہ جب آپ بھی وہی کر رہے ہوں. سچ بولو. فقط یہ محاورہ نہیں ہے، یہ ڈکٹیشن نہیں ہے، یہ فعل امر نہیں ہے، یہ ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ حکم قطعی کی حیثیت ہے. نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس پر خود عمل نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی ہی سی تو بات ہے نا، سچ بولنے کے لیے سچ بولنا ہے، توحید پر باقی رکھنے کے لیے توحید پرست رہنا ہے. زیب کس کو دے گا مجھے بتائیے. میں شاید آنے واحد میں ایک مقام سے دوسرے مقام پہ پہنچ گیا، اتنی بلند سے آتے ہیں کہ مجھے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہاں سے اٹھاؤں اور مکے آپ کو لے جاؤں. ایک جملے نے آپ کو پہنچا دیا. تقاضا وہی کرے توحید پر باقی رہو کہ جو توحید پر باقی تھا. اگر ازراہ نصیحت بھی ہے، اور سورہ عصر کا ترجمہ کرنے والوں نے تو کمال کر دیا کہ سورہ کے ترجمے میں ہمارے شبیر احمد عثمانی نے تو حاشیے میں لکھ دیا کہ اصحاب کا یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی ملتے آپس میں مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے، بغلگیر ہوتے، اور جب رخصت کا وقت آتا تو ایک دوسرے کو توصیہ کرتے، وصیت کرتے. کاہے کی وصیت؟ حق کی وصیت، صبر کی وصیت. میرا اختلاف نہیں ہے اس جملے سے، میرا اختلاف نہیں ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا اس تفسیر سے اختلاف نہیں ہے، مگر جچتا نہیں، سجتا نہیں. کون کرے حق کی وصیت جو نہ حق رہا ہو اور حق پر آیا ہو، یا وہ جو روز اول سے حق شعار رہا ہو، حق گفتار رہا ہو، حق کردار رہا ہو، حق معیار رہا ہو. کس کو زیب دیتا ہے مجھے بتائیے تاریخ میں فیصلہ کر کے. اور محمد وآل محمد صلوات. دیکھیے یہ اہم مسئلہ ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمارے مسائل آدھے سے زیادہ حل ہو جائیں گے. کہ صاحب وتواصوا بالحق ہے وتواصوا بالصبر، اس کا ترجمہ ہو گیا حق کا توصیہ کرتے اور صبر کی وصیت کرتے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. کون کرے زیب کس کو دیتا ہے؟ جو بے صبر رہا ہو، جس نے کبھی صبر نہ کیا ہو. اب وہ صبر کی وصیت کرے. جس نے کبھی حق ادا نہ کیا ہو وہ حق کی وصیت کرے. بہت اہم مسئلہ ہے یہ، بہت اہم مسئلہ. انسان اسی لیے تو کسارے میں ہے، انسان اسی لیے تو کسارے میں ہے کہ جہاں مسکنسپشن ہیں. ابھی تو تعویل کے تعلق سے تحقیق کی منزل پہ ہم نہیں گئے. ابھی تو آیت کی تعویل میں، تشریح میں یہ میں کیفیت ہے کہ جہاں کہہ دیا کہ معانقہ کرتے، مصافحہ کرتے، رخصت چاہتے تو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے، صبر کا توصیہ کرتے. بہت اچھا ہے. عام الناس کے لیے تو بہت ہی اچھا، عام اذہان کے لیے تو اس سے بہترین کوئی اتحاد کی صورت ہی نہیں. میں اختلاف پیدا نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے پہلے معیار کو تو سمجھیں کہ معیار کیا ہے. اگر حق معیار ہے، اگر صبر معیار ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس معیار کی طرف توجہ کون دلائے. وہ جو نیچے سے چوٹی کو دیکھ رہا ہو یا وہ جو خود چوٹی پر بیٹھا ہو. کون بتائے گا، کون سمجھائے گا؟ اب اگر اس کے نتیجے میں ہم چند نفوس کی طرف اپنے رخ حیات کو پھیر لیں اور یہ کہیں کہ یہ گنتی کے چند تھے جو معیار تھے اور انہی کو زیب دیتا تھا کہ یہ نصیحت کریں یا وصیت کریں. زندگی گزار رہے ہیں تو نصیحت، موت سے قریب ہو رہے ہیں تو وصیت،
دونوں صورتوں میں زیب انہی کو دے گا، کسی اور کو نہیں۔ ساری زندگی ظلم کرنے والا، اپنی سگی بہن اور بہنوئی پر ظلم کرنے والا، اگر ایک مرتبہ دعوی حق کر کے یہ کہے کہ میں اب حق کا توصیہ کرتا ہوں، تو کسی ایسے کے حق کو حق ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ آپ کہیں گے جچتا نہیں، سجتا نہیں، یہ معیار نہیں ہے، یہ میزان نہیں ہے۔ جو ساری زندگی گھر والوں پہ ظلم کرتا رہا ہو، آپ اس سے توقع یہ کریں کہ وہ امت کے لیے حق بنے۔ آپ توقع یہ کریں کہ ساری زندگی ایک 2 روزہ حکومت کے لیے جو بے صبرا رہا ہو، وہ آپ کو صبر کی وصیت کرے، صبر کی نصیحت کرے، تو کیا دل و دماغ جو بڑے لاجیکل ہیں آپ کے ماشاءاللہ، منطقی ہے نا، ہم تو منطق سے چیزوں کو سمجھتے ہیں نا، ہماری سمجھ میں چیزیں کہاں آتی ہیں؟ تو وہاں پر کیا سمجھنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ اب کوئی مجھ سے کہے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیجئے، روشن خیال ہو جائیے، افہام و تفہیم کی فضا پیدا کیجئے، تو مجھ سے پہلے تو قرآن کو درس دیجئے کہ وہ افہام و تفہیم کے لیے اگر تیار ہو جائے تو میں بھی تیار ہو جائے، میں بھی تیار ہوں۔ قرآن نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی کہ اس کے زٹ پہ کون آتا ہے، قرآن نے کبھی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اصولوں کو معین کرنے والی کتاب بے پرواہ ہوتی ہے، وہ زمانے کے جبر میں نہیں جیتی، قرآن زمانے کے جبر میں نہیں زندہ ہے۔ شاید پوری مجلس کا یہ جملہ ہے جو آپ کے ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے، قرآن زمانے کے جبر میں نہیں جیتا، قرآن زمانے کے جبر میں آپ کو نہیں جلاتا۔ قرآن چاہتا ہے کہ حریت فکر رہے، آزادی فکر رہے، کہ آپ اپنی عقل کو اتنا آزاد کر لیں کہ آپ کو حق بصورت علم نظر آئے۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے تعلیم اسلام۔ اب اگر کوئی کہے کہ جیسے حق کے توصیے کو تم نے سمجھ لیا نا حق سے، اور جیسے تم نے صبر کے توصیے کو جان لیا بے صبرے سے، تو ویسے ہی قرآن کے تعلق سے یہ 4 تقریریں یسرنا قرآن پہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کاہے کے لیے اتنی ضرورت ہے؟ کچھ اور باتیں کیجئے، کچھ اور باتیں کیجئے، مجلس کو ہلکا پھلکا بنائیے، وقت گزاریے، چلے جائیے، آپ کا کام پورا ہوا اور آپ روانہ ہو گئے۔ نہ دنیا میں ہم اس طرح سے آئے، نہ ہم دنیا سے اس طرح سے جائیں، ایک ذمہ داری کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک ذمہ داری کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس میں اگر ایک نے بھی اس پیغام کو شرف قبولیت بخش دیا بس کافی ہے، بس کافی ہے۔ اس میں انبار کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ساری زندگی ابو ذر غفاری اسی ذخیرہ اندوزی کے خلاف چیختے رہے، اور دنیا کہہ رہی ہے بہت آسان تھا، مسلمانوں نے بڑا عمل کیا قرآن میں، صدر اول میں عمل کر رہے تھے، اور پھر لشکر کا عالم یہ کہ کبھی روم کی طرف، کبھی یوں سمجھیے کہ ان مقامات پر کہ جہاں پر غلبہ و تسلط جا رہے تھے، ادھر اصحاب رسول چیخ رہے تھے۔ قرآن پہ اگر اتنا آسان تھا اور عمل کرنا اتنا آسان تھا تو وہ آوازیں بلند ہو رہی تھی، یہ کاہے کی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، یہ ارتکاز زر کیوں ہو رہا ہے، یہ اپنے آپ تک یہ پیسے کو محدود کیوں کیا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کا بیت المال ہے، اس میں صدقہ کیوں ڈالا جا رہا ہے، اس بیت المال میں اسراف کرنے کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ آوازیں صدر اول کی تھی، یہ 14ویں صدی یا 15ویں صدی کی آوازیں نہیں ہیں۔ اگر اتنا آسان تھا قرآن پر عمل کرنا تو یہ ہو کیوں رہا تھا؟ لیکن معلوم یہ ہوا کہ آیتوں کو ویسے بھی چونکہ توڑنے کی ان میں طبیعت ہے، اور توڑ کے آیتوں کو یہ سننا بھی پسند کرتے ہیں اور سمجھنا بھی پسند کرتے ہیں، تو ان میں اتنی طاقت تو تھی نہیں کہ یہ ذکر کے معنی میں آپ کو آگے دیکھیں کہ یہ کس ذکر کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کس تذکرے کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کس تذکیر کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کس نصیحت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہاں سے بے خبر ہو گئے، بس کہا قرآن کو آسان،
مودودی نے لکھ دی. انہوں نے کہا اتنا آسان سمجھ لیا مسلمانوں نے کہ کتاب تو ہوئی آسان, اب اس کے لیے عربی زبان کے لیے بھی یعنی کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مودودی, اگر ہم آج کہیں اپنی زبان سے کہیں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے. صاحب تفہیم آپ ہی کے مسلمانوں کے بڑے مفسر نے یہ لکھ دیا کہ نہ صرف یہ کہ کتاب کو آسان سمجھ بیٹھے بلکہ جو مینز تھے کتاب تک پہنچنے کے, گویا عربی زبان سے تعلق, عربی زبان سے ربط و ضبط, اب اس کی بھی ضرورت نہیں. پھر یہی نہیں, فقط قرآن کو آسان نہیں سمجھا بلکہ احکام شریعت کا استنباط کرنے کے لیے جب فقہ اور حدیث کی طرف توجہ دلائی گئی تو کہا وہ تو اور آسان ہو گئے, اس لیے کہ وہ ہم جیسے کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ. کیا کہنے آپ سمجھ رہے ہیں, قرآن کو آسان بناؤ تاکہ رسول بھی آسان ہو جائے, اتنا آسان ہو جائے کہ پھر ہم جیسا ہو جائے. انما انا بشر مثلکم کی منزل پر آئی. میں نے کہا آیتوں کو توڑ کے ترجمہ کرنے کی جو تعلیم ان کو ملی وہ ہمیں نہیں ملی. قل انما انا بشر مثلکم کے بعد ہم رکتے نہیں, ہم کہتے ہیں یوحا الی. کہہ دو ان سے, کہہ دو یہ بے صبروں سے کہہ دو, یہ ظالموں سے کہہ دو, یہ تکذیب کرنے والوں سے کہہ دو, یہ تفہیم میں جو کجی رکھتے ہیں جن کے دلوں میں زیغ ہے ان سے کہہ دو, جن کے قلوب زنگ خوردہ ہے ان سے کہہ دو کہ گو کہ میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں مگر اس مثل نہ جان لو اور یہ نہ سمجھ لینا کہ کلن تمہاری طرح نہیں, مجھ میں اور تم میں ایک فرق قیامت تک باقی رہے گا, وہ یہ کہ تم میں سے کسی پر وحی نہیں آئی, مجھ تک وحی پہنچی ہے. اس فرق کو قائم رکھنا ہے قیامت تک, آسان نہیں بنانا ہے. آپ آسان بنا کے خدمت نہیں کر رہے اسلام کی. اس خطے میں بیٹھ کے, اس آرے میں بیٹھ کے, اس کانٹیننٹ میں بیٹھ کے آپ خدمت نہیں کریں گے اگر کہیں گے اسلام تو سب کے لیے. اسلام تو بس یوں ہی ہے, اسلام آ جائے کہ دروازہ کھلا ہے, جس کو آنا ہے آ جاؤ, بس یہ اسلام ہے. آپ اسلام کا پرچار کرتے ہوئے معروضات کو سنیے, یہ ان کے لیے ہے جہان نصیحت, جو نصیحت کو قبول تو کریں. ذکر للعالمین, یہ قرآن ہے, یہ نہیں ہے مگر عالمین کے لیے نصیحت, بشرطے کہ نصیحت پائے تو. لیکن نصیحت ہی نہیں دوں گا اور کہوں گا قرآن آسان ہے تو مجھے جواب دیجئے, منطقی جواب دیجئے, کیا قرآن ایسے کے لیے آسان ہے؟ دیکھیے نا, میری بات کو ذرا سے سن لیجئے, غور سے سن لیجئے, میرے نوجوان سنیں, 2 + 2 4 آسان اس وقت ہوگا کہ جب طبیعت حساب کی طرف مائل ہوگی. اور محمد وآل محمد صلوات. طبیعت ہی مائل و حساب نہ ہو تو وہاں سمجھاتے جائیے صبح سے شام تک 2 + 2 4, تو وہ سمجھ میں نہ جس کے آئے تو اس کو مورد نظام نہ ٹھہرائے. مائل و حساب ہی نہیں ہے, میتھمیٹیکل مائنڈ ہی نہیں ہے, تو ایسوں کے لیے ظاہر ہے کہ پھر ان کو حساب سے دور کیا جاتا ہے. ان کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. کیوں لفظ استعمال کیا روگ؟ یہ روگ بن جائے گا اگر یوں لگ جائے, تو یہ آپ کے بس کا نہیں ہے, آپ ہٹ جائیے. تو آمادگی مائل ہی اگر طبیعت نہ ہو حساب کی طرف تو بات انتہائی مختصر ہے, یہ 2 اور یہ 2, اس میں جمع کا نشان اور مساوی کا خط کھینچ کے پہچان سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہہ رہا ہے قرآن آسان ہے, بشرطے کہ نصیحت کو تو قبول کرو, نصیحت کو تو قبول کرو. اور ان کا تو عالم یہ, اب دیکھیں یہ قرآن, وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا, قرآن مجید سورہ قمر, اسی سے میں نے اپنی فکر کو ملحق کیا ہوا ہے ایک آیت کی صورت, اور میں نے آپ کی خدمت میں اس آیت کو پیش کر دیا. اور وہ آیت ظاہر ہے کہ 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 4 مرتبہ تکرار ہے اس آیت کا سورہ قمر میں. اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی تکرار آپ کی توجہات کو مائل کرتی ہے, اور تکرار ہی اصل نصیحت ہے. عجیب قرآن ہے,
میں ذرا سا آپ کا وقت لے لوں تھوڑا سا اور میں چاہتا ہی ہوں کہ آج ہم سمجھیں سورہ مرسلات 77واں سورہ المکذبین 10 مرتبہ یہ آیت آئی ہے تکرار کے ساتھ آئی ہے کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت ہے خرابی ہے ان کی ظاہر ہے کہ جو تکذیب کرتے ہیں اور آج کے دن تو خرابی ہے ان کی جنہوں نے تکذیب کی ہے جنہوں نے جھٹلایا ہے ویل لعنت ہے ان پر اب اس کا ترجمہ میں آپ کی خبر کر رہا ہوں ویل بمانی لعنت فرمان علی نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے خرابی کا ان کی مٹی خراب ہے یہ ترجمہ کیا ہے وہاں صاحب ہے نا ترجمہ اچھا ترجمہ مگر جب ویل کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب لعنتی ہے ملامت انتہا پر پھر اب رحمت اس کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 10 مرتبہ مرسلات 77واں سورہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ ہے قرآن میں ایک سورہ پھر کسی دوسرے سورہ میں یہ آیت نہیں دہرائی گئی اس لیے کہ نصیحت ہے موعظہ ہے درس عبرت ہے متوجہ کرنے کی ایک صورت ہے کہ دیکھو تم اجنہ تم اناس قوم جن ہو کہ انسان میں سے ہو دیکھو کب تک کہاں تک کس حد تک اپنے رب کی اعلیٰ یعنی نعمات الہی کو تم جھٹلاؤ گے یعنی متوجہ کرنا نصیحت کی صورت میں نصیحت کی صورت میں اور پھر یہی نہیں جب کبھی بزبان نوح کہا بزبان ہود کہا بزبان لوط کہا بزبان شعیب کہا تو یہی تو کہا کیا کہا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیون وما اسألکم علیہ من اجر ان هو اجر الا علی رب العالمین آپ کو معلوم ہے 5 مرتبہ اس کی تکرار ہے 5 مرتبہ ایک مرتبہ نہیں کیوں ترجمہ کو معلوم ہے امانتدار تمہاری طرف رسول ہوں پیغامبر ہوں پیام کا لانے والا ہوں اللہ سے ڈرو میری اطاعت نصیحت ہے نصیحت ہے یہ نصیحت کو باقی رکھنا ہے اور دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ میں کوشش کر رہا ہوں اس کے تعلق سے آج تمہاری ذمہ داری نہیں ہے یہ میرے رب پر جو عالمین کا رب ہے عالمین کا رب ہے نصیحت ہے نصیحت ہے بالکل اسی طرح وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ قرآن میں پنکچویشن نہیں ہے یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ آج اگر کوئی اس کو فقرے کے طور پر لکھ دے تو اس کے آگے سوالیہ نشان ڈالنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے کہ یہ سوالیہ نشان انووک کرتا ہے آپ کو آمادہ کرتا ہے آپ کو ابھارتا ہے یہ کہنے پر کہ ہاں ہم نصیحت حاصل کرنے والے کوئی ہے 1000 ہاں ملین ہاں بلین ہاں ٹریلین ہاں نفوذ کو پیدا کرنے کے بعد قیامت تک یہ آیت رہے گی کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے کوئی ہے جو اس سے درس عبرت حاصل کرے اتنے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ایک سے بھی امید نہیں رکھتا نہیں یہ جھنجھوڑنے کا ایک طریقہ ہے یہ جگانے کا ایک سلیقہ ہے یہ بار بار متنبہ کرنے کا ایک بہانہ ہے جس کو آپ قرآن میں جب کبھی اس طرح کی آیتوں کو آپ دیکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں ہاں ان آیتوں نے آپ کو بے اختیار جگا دیا ان حکمتوں سے انسان آج واقف نہیں ہے نہیں معلوم کب واقف ہوگا کہ یہ آنے والی تکرار کے ساتھ آیتیں کیا مرتبے اور کس منزل پر آپ کو لے جانا چاہتی ہیں آپ کی کیسے نفسیاتی تھیراپی کرنا چاہتی ہیں ہم نہیں جانتے ابھی ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچا اس تکرار کے لفظ کو مکرر سے سمجھ لیجئے اور اس کو کرار میں دیکھ لیجئے کرنا قراریت کے ساتھ باقی رہنا اور اس قبیل کے ہو جانا یہ شرف ہمیں ہے کسی اور کو نہیں ہے خدا کی قسم اگر قرآن میں تکرار کو سمجھ دے تو حیدر کرار بھی سمجھ میں آ جائے لیکن کیونکہ قرآن ہی سے تعلق نہیں ہے اور معارف قرآن ہی نگاہ میں نہیں ہے تو تکرار یہاں سمجھ میں نہیں آیا کرار وہاں سمجھ میں نہیں آیا نہ کتاب شامل سمجھ میں آئی نہ کتاب ناطق سمجھ میں آئی یہی کہا تھا دیکھو جو عمل ہے وہ بعین ہی قرآن ہے اس کو سمجھو کبھی کبھی اگر
چاہتا ہے کہ قرآن پہچانو اس کو جس کو ہم نے کبھی بدر میں بھیجا تھا، جس کو کبھی ہم نے احد میں بھیجا تھا، جس کو ہم نے کبھی خندق میں بھیجا تھا، جس کو کبھی ہم نے خیبر میں بھیجا تھا، اور حبیب نہیں ایسے نہیں جس کو صفین و جمل و نہروان میں بھیجا تھا، اور جس کا عالم یہ تھا کہ حق پر جب وہ استقامت کرتا، اپنے آپ کو جب وہ اس مقام پر لاتا کہ وہ مستقیماً باقی رہتا تو اس کا باقی رہنا ہی تکرار تھا۔ ہم نے لفظ کرار میں فقط شمشیر زنی کو دیکھا، ہم نے قول گوئی کو نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا تلوار کب کہاں چلی، نہیں، یہ تلوار یقیناً تلوار، لیکن زبان بھی کچھ کم تلوار نہیں ہے۔ حق کو جب منوایا تو مقرر منوایا، تکرار کے ساتھ منوایا، کراریت کے ساتھ منوایا۔ اس کراریت کو اگر دنیا سمجھ جائے تو قرآن سمجھ میں آ جائے، اور قرآن کی تکرار اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمیں در کرار سمجھ میں آ جائے۔ یہ بہت آسان ہے، مگر زندگی ہم نے اپنے لیے خود مشکل بنائی، اور جب ہم نے اپنے لیے زندگی کو مشکل بنایا تو ہم بے اختیار ہم نے قرآن کو الگ کر دیا، اور ہم نے شارح کو الگ کر دیا، شرح کرنے والے کو ہم نے الگ کر دیا، اور ہم نے تو یہاں تک الگ کیا کہ ہم نے کہا کہ نہیں، کتاب آ گئی، بس یہی کتاب ہے، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آسان بیان تو کر دیا انہوں نے بیان تو کر دیا، وقت تو دیا، مطالب تو بیان کر دیا، اس کی ضرورت کیا؟ تو کیا کیفیت ہے؟ یہی کہا کہ دیکھو یہ کون ہے، تو سمجھو تو صحیح، تو کون سمجھائے؟ سورہ قمر نے سمجھا کہ ان کا عالم یہ ہے کہ جب یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے جب یہ آیات الہی کو دیکھتے ہیں، جب یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، جب یہ معجزات کو دیکھتے ہیں، جب یہ اعجاز، تو کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، معترض ہو جاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں۔ چاروں ترجمے موجود ہیں اس قرآن میں، یعنی ایک لفظ ہے اعراض، ایک لفظ ہے تعرض، ایک لفظ ہے معترض، اور بہت عام فہم لفظ ہے منہ کو پھیر لینا۔ منہ کو یعنی کس سے منہ پھیرا انہوں نے؟ آیت سے۔ آیت وہ جو حق تھی، آیت وہ جو حق تھی، حق سے منہ پھیر لیا۔ تو کیا ہوا نتیجے میں؟ کیا کہتے ہوئے منہ پھیرا؟ کہا یہ تو مستقلاً جادو۔ وَيَقُولُوا کیا کہا؟ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اب اس لفظ کو آمدن نامہ جن لوگوں نے یہاں پڑھا ہے، اب دیکھیے مشکل تو بحث نہیں ہے، میں نے تو یہ بھی کہہ دیا، اب تو یوں سمجھیے کہ اس میں استثنائی صورت بھی میں نے پیدا کر دی۔ جنہوں نے آمدن نامہ پڑھا ہے انہوں نے جب زمانوں کا حال یا احوال پڑھا ہوگا تو لفظ استمراری ضرور پڑھا ہوگا، یعنی ماضی استمراری جب کہا تو اس کا مطلب پاس کنٹینیوس، یعنی جس میں تسلسل رہے، جس میں سلسلہ نہ ٹوٹے۔ یقولو سحر مستمر، یہ فقط سرکار رسالت مآب کے تعلق سے گفتگو نہیں ہے، بلکہ اس صفات کے نہیں، ان صفات کے جو حاملین جب دنیا میں آئے، جب آئے تو ان کے تعلق سے اگر کبھی وہ آیات الہی کی نشاندہی کرتے ہیں تو کہنے والے یہ کہتے ہیں یہ مستقلاً جادو ہے، مستقلاً سحر ہے، یہ مستقلاً ہماری نگاہوں کو بند کرتے ہیں، نظر بند کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کیا کیا اصطلاحات ہیں، کیا کیا میں فن جادوگری سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ قرآن نے یہ کہا کہ ان کا عالم ہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ ان کی کیفیت کیا ہے، یہ تکذیب کرتے ہیں، نہ صرف تکذیب کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، نہ صرف یہ کہ یہ جھٹلاتے ہیں۔ معترض ہونا کچھ اور تھا، اعتراض کرنا کچھ اور تھا، منہ پلٹا کے چلا جانا کچھ اور تھا، نہیں، اب تکذیب کر دی، جھٹلایا، نہ صرف جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، بلکہ وہ جو پیغام لا رہا ہے،
بجائے اس کے کہ اس کی اتباع کریں، اس کی تعصی کریں، اس کے نقش قدم پہ چلیں، یہ اپنے ہوا و ہوس کے غلبے میں گرفتار رہ کر شہوانی اپنے نفس کا اتباع کرتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ دعوے ہیں اپنے ہی ہوا و ہوس کے، یہ اپنی ہوس کے غلام ہیں، یہ نفس امارہ، نفس امارہ کے مارے ہوئے ہیں، یہ نفس لوامہ کے ملامت کرنے والی نفس کے ستائے ہوئے ہیں۔ جو امارہ و لوامہ کا مارا ہوا ہو تو مطمئنہ کو کیسے سمجھے گا؟ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ کذبوا واتبعوا اہواءہم۔ اب ایسوں کے لیے قرآن فیصلہ بھی صادر کرتا ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ۔ یہاں آیت ختم ہو گئی۔ دیکھو یہ معجزات کا انکار کر دیں جن کے تعلق سے ہمیں پرواہ نہیں، یہ معترض ہو جائیں ہمیں پرواہ نہیں، یہ منہ پھیر لیں ہمیں پرواہ نہیں، یہ تکذیب کریں ہمیں پرواہ نہیں، یہ جھٹلاتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں، یہ اپنی نفس کے مارے ہوئے ستائے ہوئے اپنی نفس کے گرفتار ہیں، ہمیں ان سے مطلب نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ۔ دیکھو ہر کام کا ایک انجام، یہ قرآن ہر کام کا ایک انجام ہے، یعنی ہر امر کی ایک قرارگاہ ہے، ہر امر کو کہیں جا کر ختم ہونا ہے، مکمل ہونا ہے، اور پھر امر کو سمجھنا ہے وَمَا أَمْرُنَا، ہمارا امر نہیں ہے إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَّمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ عجیب و غریب آیت ہے یہ قرآن مجید، اور اس کو اگر خدا کے واسطے قرآن پڑھیں تو کبھی ترجمے میں جائیں اور کبھی اپنے کسی بزرگ سے بھی پوچھیں، بیٹھے یہاں پہ، یہاں بھی دیکھ رہا ہوں وہاں بھی دیکھ رہا ہوں، پوچھیں ان سے کہ کیا اصطلاح ہے قرآن۔ اگر ہمارے امر کو سمجھنا ہے تو سمجھ لو وہ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، تم سے ہم نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ بھی کرتے ہو وہ ان کا فعل ہے، ہم بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا کام کیا ہے، ہر کام کو پورا ہو کے رہنا ہے، ہمارے امر کو مکمل ہو کے رہنا ہے۔ تو اب کیا ہے؟ سن لو ہمارا امر کیا ہے، وما امرنا الا واحدۃ کلمحٍ بالبصر۔ ہمارا امر کیا ہے سنتے ہو؟ ہمارا امر آنے واحد ایسی کیفیت ہے جیسے تم اپنی پلک کو جھپکاتے ہو، کلمحٍ بالبصر۔ یہ امر آنے میں تاخیر نہیں ہوگی، اس امر کے آنے میں وقت نہیں لگے گا، ساری گھڑیاں مٹا دی، سارے اوقات ختم کر دیے، ساری ساعتوں کو آنے واحد میں مسمار کر دیا، کہا پلک جھپکنے کی دیر ہے اور ہمارا امر آ جائے گا۔ جس کی زندگی اس پلک جھپکنے کے دورانیے کے درمیان ہو تو اس کے عمل کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اب اگر پلک کے جھپکنے کی صورت سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم حیات معصوم سمجھ میں آ جائے گی، اور حیات معصوم میں مظلوم کربلا اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اس امر کو سمجھ لیں گے، اس امر کو سمجھ لیں گے۔ اسی امر کے تعلق سے تعجیل کی ہے، لفظ ہے تعجیل، آپ امام زمانہ کے تعلق سے استعمال کرتے ہیں، میں امام زمانہ کے جد کے تعلق سے استعمال کرتا ہوں۔ دیر نہیں کی، دیر نہیں کی، بعد میں آنے والے زمانے کے لیے کربلا کو اٹھا کے نہیں رکھا، آپ کے حوالے کربلا کو نہیں کیا، آپ کو تو بچا لیا۔ یہ کربلا اگر آپ کے حوالے ہوتی تو مفادات کا شکار ہو جاتی، اسی لیے وہ جو امر الہی پر نظر رکھے ہوئے تھا اس نے کہا آنے واحد میں جاری ہونے والا امر، تقاضا اس بات کا حسین سے کر رہا تھا کہ جو ہو اب ہو، اور اب کے سوا نہ ہو، اب کے سوا نہ ہو۔ اس اب کے لمحے میں ابو جد تھے،
کمزور کر دیا اصطلاح. یہ اب کے لمحے اس طرح سے حسین نے حیات پائی ہے کہ اب اگر اس عمر میں اس کام میں اگر 6 مہینے کا بچہ بھی آگے بڑھا تو منع نہیں ہے. اس لیے کہ حجت خدا کا بیٹا. میں نے آپ کہاں سے تقریر کو شروع کیا تھا؟ کم سن اور مسن. تقریر دیکھیے کہاں آ گئی. وقت پہ نظر ہے. میں بہت پابند ہوں وقت کا اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ پابندی وقت کے ساتھ تشریف لیں. مگر نہ تو میں آپ ہی کے لیے یہاں پر مگر تقاضا میرا یہ ہے کہ سمجھیے یہاں پر کم سن اور مسن کوئی شے نہیں ہے. 57 برس کی بندگی کے بعد جو حسین قربانی دے رہے ہیں اور 6 مہینے کی تابعداری کے بعد علی اکبر کو قربانی دے رہے ہیں. معلومات یہ ذکر کیوں آ گیا لیکن اس کو مربوط کروں گا اور جب مربوط کروں گا تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہماری وہ بہنیں جو ذکر کے آنے پر اشکبار ہو جاتی ہیں اور گریہ طاری ہو جاتا ہے, ماتم کناں ہوتے ہیں. تو دیکھیے ماؤں کے لیے تو اس سے بڑھ کے کوئی اور بات نہیں ہے کہ جب مانگا ہے علی اصغر کو حسین ابن علی نے تو آن واحد کے لیے رباب نے یہ نہیں کہا کہ آقا ارادہ کیا ہے. یہ ہے انتہائی حکم کی کام. اب اگر اس میں کوئی حکمت ہے, اس میں کوئی سبق ہے, اس میں کوئی دین کے تعلق سے آسانی ہے تو نکال دیں. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اس میں وہاں کے لیے تو ٹھیک تھا یہاں کے لیے ناموضوع ہے تو پھر مجھے اس سے باہر کر دیجیے. مگر میں صرف آپ کو عرض کروں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ جب صدائے گریہ خیمہ ہائے حسینی سے بنی اور پوچھنے پر اور بتلانے پر یہ بتا دیا گیا اسے کہ دیکھو ابھی تو میں زندہ ہوں, کہ رونے کی آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں. یعنی آواز کا باہر آنا ناگوار تھا, تکلیف ہے. بھائی رونے کی آواز کیوں ہو رہی ہے, کہ کاہے کے لیے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو کسی بیوی نے پردہ الٹ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی. صدائے استغاثہ بلند کی. آقا استغاثے کی صدا بلند ہوئی, علی اصغر کے جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا. علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا. حسین ابن علی جانتے تھے, علم رکھتے تھے, بے اختیار کہا وہاں بچے کی ماں ہے. کہا ہے. کہا ذرا ام رباب کو تو بھیجو. دم قیمہ ام رباب آئی اور ایک مرتبہ کہا ام رباب ذرا بچے کو تو لے آؤ. بچے کو ماں ہاتھوں میں اٹھا کے لے آئی. ایک مرتبہ بچے کو اپنی گود میں جگہ دی اور اب جب دیکھا تو وہ بچہ جو رو رہا تھا باپ کے چہرے کو دیکھ کر کھل اٹھا. 3 روز کا بھوکا پیاسا باپ کی صورت کو دیکھ کر چہرہ ایک مرتبہ تمتما کھل اٹھا. اور کہیں کہیں تو یہ بھی فائد ہوئی ہے کہ ایک تبسم سا پھیل گیا. لبائے اقدس پر ایک تبسم سا پھیل گیا. نہیں معلوم باپ نے بیٹے سے کیا کہا اور بیٹے نے باپ سے کیا کہا, مگر نتیجہ ایک یہ نکلا کہ ایک مرتبہ کہا میرا باپ بچے کا لباس کو بدل دو, شرط کا تو بدل دو. 6 مہینے کے بچے کو ماں نے کلیجے سے لگایا, کچھ دیر بعد لا کے باپ کے حوالے کیا. لباس تبدیل ہو چکا تھا, سر جھکائے ہوئے تھی میرا باپ. ایک لمحے کے لیے سوال نہیں کیا ہے, کچھ دیر نہ گزری تھی کہ کسی بیوی نے ام رباب سے جا کے کہا کہ شہزادی آقا میرے خیمے کی طرف آتے ہیں پھر پلٹ جاتے ہیں, پھر آتے ہیں پھر پلٹ جاتے ہیں. 7 مرتبہ خیمے پھر پلٹ گئے. ایک مرتبہ اب جو آئے تو آواز دی کہ کوئی مجھے بچے کی ماں سے یہ کہلوا دے اور یہ کہہ دے کہ ہم آ گئے. ہم آ گئے, بچے کو لے کے ہم آ گئے, بچے کو لے کے ہم آ گئے. ظاہر ہے ماں ہے, دل دھڑک رہا تھا. صبح سے اس نے منظر بھی تو دیکھا تھا, جانے والا واپس تو نہیں آیا. اب آیا تو میرا بچہ واپس اچھا اور امام کے ساتھ واپس آیا. اب جو دیکھا تو بے اختیار حسین ابن
نظر کو چھپائے ہوئے تعظیماً اور تقدیساً روا سامنے کھڑی ہے، سر کو نہیں اٹھاتی، دامن کو پھیلا دے، دامن کو پھیلا دے روا۔ اب جو دامن کو پھیلایا 6 مہینے کے بچے کو روا کے دامن میں منتقل کیا۔ یہ علی اکبر کا انتقال ہے، آپ کے دامن سے ماں کے دامن میں اس طرح سے منتقل ہوئے۔ صورت بھی نہیں ہے، وہ چہرہ بھی نہیں ہے، وہ اب تبسم بھی نہیں ہے، مگر ہے تو دیکھا یہ مانیے کہ گلا چھڑا ہوا ہے، خون ہے کہ گلے سے نکلا ہوا ہے۔ اتنا کہا حسین نے روا نہ گھبرانا، ہم زندہ ہیں، ہم جی رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں۔ تو اشارہ کیوں دینے کے پیچھے لے گئے، نیام سے ذوالفقار کو کھینچا، ننھی سی لہد بنائی، ماں کے ہاتھوں سے بچے کو لیا، قبر میں رکھ دیا، اپنے ہاتھ سے قبر کو مٹی دی، زمین کو برابر کیا، کہا تیری امانت کی ہم نے کربلا کے حوالے اس امانت کو کر دیا۔ بات یہاں اگر ختم ہو جاتی تو مجلس یہی ختم ہوتی، مگر میں کیا کروں جب 11ویں محرم کو لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ آمادہ ہوا چلنے کے لیے، تو عمر سعد نے کہا کہ ہمارا جی ابھی تک نہیں بھرا، دیکھو شہداء جتنے ہیں نا ان کے سروں کو جدا کرو۔ ایک ایک شہید کا سر کاٹا گیا، اس کو لوگ کے نیزہ پہ سجایا گیا، قافلہ تیار تھا چلنے کے لیے۔ کسی نے عمر سعد سے کہا یہ کل شہداء نہیں ہے، امیر تجھے یاد ہے نا حسین نے 6 مہینے کے بچے کو بھی بلائے تھے، حسین نے 6 مہینے کے بچے کو بھی بلائے تھے، ہاں کہا گیا بچہ۔ اب ایک مرتبہ کل لشکر عمر سعد نے اپنے نیزوں کو کربلا کی زمین میں گاڑنا، تھوڑی تھوڑی فاصلے اور تھوڑی تھوڑی دیر سے اب وہ نیزے گاڑے جاتے۔ ایک منزل آئی جب قیامگار حسینی کے پشت پہ گئے، ایک نیزہ گڑا، علی اکبر کی لاش نوکے نیزہ پہ آئی، علی اکبر کے سر کو کاٹا گیا، نوکے نیزہ پہ سجایا گیا۔ ایک مرتبہ ماں نے چلتے ہوئے اب جو سروں کا مشاہدہ کیا تو وہ ماں حیران تھی، میرے بچے کو تو والی نے دفن کیا تھا، یہ سر علی اکبر۔ Ya Hussein,